अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसिफ़ अली ख़ान। आज हम बात करने वाले हैं कि लोग बुराई जो करते हैं इसके पीछे नफ़सियाती अवामिल क्या होते हैं। यानी अक्सर आप लोगों ने ये चीज़ देखी होगी कि और बहुत सारे लोगों ने आपसे कंप्लेन की होगी, आपने बहुत सारे लोगों से कंप्लेन की होगी कि फ़लाँ शख़्स मेरी बुराई करता है, फ़लाँ शख़्स मेरे बारे में अच्छा नहीं समझता। मैं कितना ही अच्छा कर लूँ लेकिन फिर भी मुझे जो है वो ताने दिए जाते हैं और मुझे मेरे साथ भलाई नहीं की जाती। आइए देखते हैं कि नफ़सियाती तौर पे क्यों हम किसी की बुराई कर रहे होते हैं। नंबर 1, खुद एतमादी की कमी। जिन लोगों में खुद एतमादी की कमी होती है वो अक्सर अपनी बुराई छुपाने के लिए दूसरों की बुराई करते हैं। ये उनके अंदरूनी अदम तहफ़्फ़ुज़ को बयान करता है, यानी वो खुद अपने आप वो सिक्योर फ़ील नहीं कर रहे होते, अपने अंदर उनके अंदर तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता, लिहाज़ा वो दूसरों की बुराई करके अपने आप को जो है वो सैटिस्फ़ाई कर रहे होते हैं और उन्हें ये बात पता भी नहीं होती कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं, ये उनके अपने कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से ये सारा काम हो रहा है। और वो बआसानी किसी भी महफ़िल में किसी को भी एक को पकड़ लिया, ख़ास तौर पे उस बेचारे को जो मौजूद ना हो, ठीक है, उस महफ़िल में और उसकी बुराई शुरू कर दी। दूसरा साइकोलॉजिकल रीज़न हसद की बीमारी का होना। यानी हम जब हसद का शिकार हो जाते हैं, हम जब मुकाबलेबाज़ी पर उतर आते हैं, तो फिर हम चाहते हैं कि सामने वाले को ज़्यादा से ज़्यादा उसकी बुराई की जाए, ताकि उसकी वैल्यू कम से कम हो और उसके अगेंस्ट जब उसकी वैल्यू कम हो तो फिर हमारी वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाए। याद रखिएगा, हसद एक बीमारी है, ठीक है? ये कोई आदत नहीं है, हसद करना एक बीमारी है। अल्लाह ताला ने भी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मना फरमाया है कि हसद से आप बचिए, यानी मुकाबलेबाज़ी से आप बचिए। जब आप हसद करते हैं, तो आप उस बंदे का कुछ नहीं बिगाड़ते, आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इंसाफ़ से पे यकीन नहीं रख रहे होते, क्योंकि सबको देने वाला अल्लाह है। अगर किसी को ज़्यादा मिला है तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया है। अगर वो उसकी अपना कुछ भी नहीं है उसके पास, हम में से हर शख़्स के पास अपना कुछ भी नहीं है। जो है वो अल्लाह की अता है। तो अगर कोई शख़्स इस अता से हसद करे, मुकाबलेबाज़ी करे, तो यूँ समझ लीजिए कि वो अल्लाह ताला से मुकाबलेबाज़ी कर रहा है। ठीक है? तो बेहतर ये है कि आप हसद से बचिए। तो बहुत सारे लोग जो बुराई कर रहे होते हैं, वो हसद का शिकार होते हैं। तो जब भी इसीलिए कहा जाता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि ऐसी गैदरिंग से भी बचो। अगर कोई आपसे आके किसी की बुराई करे, आप उसकी हाँ में हाँ ना मिलाएँ। ठीक है? आप वहाँ से उठ जाएँ, आप वहाँ से चले जाएँ, ये हुक्म है। हम क्या करते हैं, हम इतने शरीफ लोग हैं कि एक तो सामने वाला हसद की बीमारी का शिकार है। अब उसके इन्फ्लुएंस में आके, चूँकि शायद वो आपसे बड़ा है, शायद वो आपका बॉस है, शायद उसके आप पर एहसानात हैं, तो अब चूँकि वो किसी की बुराई कर रहा है, तो आप भी 2 बुराई आप भी ऐड करते हैं उसमें। हाँ, हाँ, मेरे साथ भी उसने ऐसा किया था। हाँ, हाँ, वाक़ई आप सही कह रहे हैं, आप उसने ऐसे ही किया था। वो ऐसे ही करता है। तो हम उसके साथ शामिल हो जाते हैं, यानी उसके गुनाह में मुलव्वस हो जाना। बजाए इसके कि हम रोकें उसे, बजाए इसके कि हम, हालाँकि हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हों शायद उससे और हम उसको अच्छा भी मानते हों, लेकिन उसके इन्फ्लुएंस में आके हम बुराई कर जाते हैं। तो कोशिश ये करें कि किसी के इन्फ्लुएंस में ना आएँ। अगर आपको कोई अच्छा लगता है, तो अब वो 50 लोग उसकी बुराई कर रहे हो, आप उसकी अच्छाई बयान करें। ये होता है कॉन्फिडेंस, कि आप अपने जो तासुरात हैं, वो किसी की वजह से बदलते नहीं हैं। कि जी 5 लोग बुराई कर रहे हैं तो जी मैं अपने जज़्बात और अपने तासुरात और अपनी अपनी वैल्यूज़ को चेंज कर दूँ, ठीक है? और मैं भी उन्हीं के जैसा बन जाऊँ, मैं भी उसकी हसद का शिकार हो जाऊँ और मैं भी उस महफ़िल में अब 2 जो है वो गिरती हुई दीवार को एक धक्का और सही तो मैं भी हाथ लगाऊँ उसको, ठीक है? इन चीज़ों से बचिए। वो 5 लोगों का अगर आप इन्फ्लुएंस ले रहे हैं तो इसका मतलब है आपके अंदर भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का, आप अदम तहफ़्फ़ुज़, अदम एतमाद का आप शिकार हैं। लेकिन अगर उन 5 लोगों की बुराई के बाद आप उसको बोलते हैं कि नहीं, उसमें ये अच्छाई मौजूद है, ये आपको बताता है कि आप अंदर से खोखले नहीं हैं। आप 5 लोगों के इन्फ्लुएंस में नहीं आते, बल्कि जो आपकी ट्रू फीलिंग्स हैं ना, जो दिल में है आपके, वो ज़बान पर है, ना कि महफ़िल को देखकर आप रंग बदल रहे हैं। तीसरी वजह जो होती है साइकोलॉजिकल, वो तवज्जो हासिल करने की ख्वाहिश। ये बड़ा अहम है। आप देखेंगे जब बुराई होती है ना, तो किसी ऐसे की बुराई होती है जो वाक़ई कुछ होता है। आप महफ़िल में बैठ के अपने ऑफ़िस बॉय की बुराई नहीं करेंगे शायद,
ٹھیک ہے؟ آپ کریں گے اوپر لیول کا، جس کا لیول آپ سے اوپر ہوگا نا، آپ اسی کی برائی کرنا پسند کرتے ہیں۔ ایک ایسا آدمی جس کو کوئی جانتا ہی نہیں ہو، اس کی برائی کرنے میں آپ کو کیا انٹرسٹ ہوگا؟ ٹھیک ہے؟ آپ برائی کریں گے جو آپ کے برابر کا ہو، ٹھیک ہے، یا آپ سے اوپر کا ہو۔ کوشش آپ کی یہی ہوتی ہے کہ یہی وہ ہوتا ہے جو وہی شخص آپ کو مقابلہ دے رہا ہوتا ہے، اور وہ چونکہ وہ تھوڑا سا ویلیو رکھتا ہے، تو آپ چاہتے ہیں کہ توجہ لوگوں کی حاصل ہوگی، بھئی اس کے بارے میں بات کریں، ٹھیک ہے؟ ایسے کچھ نہیں ملا تو کسی سیلیبریٹی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کسی انفلوئنسر کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جس سے آپ نہ ملے نہ کچھ کیا کبھی، ٹھیک ہے، اور زبردستی اس کی برائیاں شروع کر دی، ٹھیک ہے؟ تو میں اکثر پوچھتا ہوں کہ آپ کبھی ملے بھی ہیں ان سے؟ ان کی برائی نہیں نہیں ملے نہیں، بس ان کو سنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیوں ان کو ڈسکس کر رہے ہو جب آپ ان سے ملے بھی نہیں؟ آگے آپ کا کوئی چانس بھی نہیں ہے ملنے کا، لیکن توجہ حاصل کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کی کہ لوگ ہماری بات سنیں۔ وہ مشہور آدمی ہے تو اس کی جب میں بات کروں گا تو 4 لوگ میری بات سنیں گے۔ بھائی اپنی باتوں میں وزن لے کے آؤ نا، اپنا کچھ ایسا لاؤ کہ آپ کو سنے لوگ، ٹھیک ہے؟ یہ کیا کہ کسی کی برائی اب جب آپ کریں گے تب آپ سنیں گے، تو آپ کی شخصیت کیا بنے گی کچھ عرصے بعد؟ ٹھیک ہے؟ تو لوگ اس لیے بھی جب آپ سے لوگ برائی کریں کسی کی، تو آپ یہاں سے یہ چیز سوچ سکتے ہیں کہ سائیکلوجیکل ریزن پیچھے یہ چل رہا ہے کہ یہ بندہ توجہ چاہتا ہے، اٹینشن سیکر ہے، اور یہ چیز اگین ان کے اندرونی خالی پن کو ظاہر کرتا ہے۔ جو بھی اندرونی طور پہ خالی ہوگا نا، کچھ نہیں ہوگا، تو وہ اسی طرح کے کام کرے گا۔ کیریکٹر اسیسینیشن اس کا خاصا ہوگا، جہاں بیٹھے گا کسی نہ کسی شخص کی کیریکٹر اسیسینیشن کر رہا ہوگا، یعنی اس کے کردار کشی کر رہا ہوگا۔ چوتھی وجہ ہوتی ہے نفرت یا انا۔ اگر کوئی شخص آپ کی محفل میں بیٹھ کے برائی کر رہا ہے، تو ایک اور چوتھا ریزن یہ بھی آپ اس کے اندر چیک کر سکتے ہیں کہ آیا اس کی کوئی ذاتی نفرت ہے یا انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ اس برائی میں بھی مبتلا ہوتے ہیں کہ آپ کو نفرت ہے ذاتی طور پر، یا آپ کا کوئی مسئلہ ہے، انا ہے، آپ کے کسی بات کسی آئیڈیاز سے وہ بندہ چونکہ متفق نہیں ہے، تو آپ نے اس کی برائیاں شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ اور اپنی نفرت کا اظہار آپ نے اس انداز میں شروع کیا کہ اس بندے کی ساری اچھائیاں لپیٹ کے ایک سائڈ پہ رکھ دیں، اور 4 برائیاں لیے لیے گھومے جا رہے ہیں۔ زیادہ تر یہ لوگ آپ کے اپنے ہوتے ہیں جو اس طرح کے ہوتے ہیں نفرت والے، کہ آپ زبردستی نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ پالیٹکس میں بھی ہوتا ہے کہ زبردستی ایک پرائم منسٹر سے ایک کہ کبھی ملے بھی نہیں، آپ زبردستی اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اپنی ذاتی انا کو تسکین دینے کے لیے اس کے خلاف پوسٹ پہ پوسٹ لگائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کا نہ اس کی ذات پہ کوئی اثر پڑنے والا ہے، آپ کی وجہ سے نہ آپ کی ذات پہ کوئی اثر پڑنے والا ہے، لیکن اپنی زبردستی کی ذاتی ٹسل، ذاتی انا اور آپ ذاتی نفرت کی بنیاد پر آپ نے اپنی پوری فیس بک سجائی ہوئی، ٹھیک ہے؟ کتنے ہی لوگوں کی فیس بک کی پروفائل سے میں گزرا ہوں جو صرف اور صرف نفرت سے سجی ہوئی ہے، ماشاء اللہ، صبح صبح روزانہ اٹھ کے وہ نفرت آمیز پوسٹ لگاتے ہیں کسی شخصیت کے بارے میں، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ پوسٹ اس بندے کی ذات پہ تو کوئی اثر نہیں ڈال رہی، لیکن آپ روزانہ نگیٹیوٹی سے گزر رہے ہیں، آپ اپنے مائنڈ کو نگیٹیولی فیڈ کر رہے ہیں۔ جب آپ اپنی پوسٹ اپنی وال پہ جا رہے ہیں تو سوائے نگیٹیوٹی کے آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا، اور اپنی اندر کی تسکین کو بس آپ کیے جا رہے ہیں، بھلے وہ 10 لوگ بھی اس کو لائک نہیں کرتے ہوں اس پوسٹ کو، آپ کا انفلوئنس 4 لوگوں تک بھی نہ پہنچتا ہو، لیکن بس اپنی انا میں آپ یہ کیے جا رہے ہیں، اور یہی آپ عام لوگوں کے ساتھ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے، بس زبردستی کا آپ نے اپنی نفرت اور انا میں آپ جو ہے وہ اس کی برائیاں کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ چوتھا ریزن ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی برائی کیوں کرتے ہیں۔ اچھا، دوسروں کی جب ہم برائی کرتے ہیں تو اس کے اثرات ہم پر کیا ہوتے ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے انڈرسٹینڈ کرنا کہ ہم نے تو کر دی برائی، اب اس کے ہماری ذات پہ کیا اثر ہے؟ گناہ تو ہم نے سمیٹ لیا ماشاء اللہ، لیکن آگے جو دنیا میں ہمارے ساتھ ہونے والا ہے، جو ہمارے جسم کے ساتھ ہو رہا ہے، جو ہمارے دماغ کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کے اثرات کیا ہیں؟ دوسروں کی برائی کرنے سے آپ کا ذہن منفی ہوتا ہے، جس کا اثر آپ کی شخصیت پر بے انتہا پڑتا ہے۔ مستقل منفی سوچ رکھنے والا انسان پروڈکٹیو نہیں ہوتا، وہ آہستہ آہستہ 50 بیماریاں اس کو گھیرتے چلے جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اسے پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا، اور یہ بیماریاں جذباتی لیول پہ بھی اس کو گھیرتی ہیں، ذہنی لیول پہ بھی گھیرتی ہیں، اور جسمانی لیول پہ بھی گھیرتی ہیں، اور روحانی مسئلہ تو ہے ہی ہے کہ جب آپ برائی کریں گے تو روحانیت میں تو کمی آنی ہے کیونکہ آپ گناہ کر رہے ہیں۔ تو چاروں لیول کے اوپر آپ کی شخصیت پر منفی اثر پڑ رہا ہوتا ہے۔ دوسرا، رشتوں میں خرابیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، لوگ آپ سے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب آپ جو لوگ مستقل برائی کرتے ہیں نا، ان کے اندر نیگیٹو وائبس آنا شروع ہو جاتی ہیں، ان کے گرد جو حالہ ہوتا ہے انرجی کا،
وہ اتنا منفی ہو جاتا ہے، ہم سب کے گرد ایک نیگیٹو ایک حالہ ہے، ایک انرجی کا سرکل ہے جو لوگوں کو متاثر کرتا ہے۔ اگر ہم پازیٹیو سوچتے اور بولتے ہیں تو یہ حالہ، یہ سرکل پازیٹیو ہوتا ہے، انرجی کا جو ہمارے ارد گرد ہے۔ اگر ہم نیگیٹو بولتے ہیں اور لوگوں کے بارے میں نیگیٹو سوچتے ہیں تو یہ سرکل بھی کیا ہوتا ہے، انرجی ہمارے ارد گرد کی وہ نیگیٹو ہو جاتی ہے، لوگوں کو متاثر کرتی ہے منفی انداز میں، اور لوگ بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں ہم سے۔ اور ویسے بھی لوگ بولتے ہیں بھائی یہ تو ہمیشہ ان کے پاس یہی ہے کہ جب بیٹھو برائیاں کرتے رہتے ہیں، اور کوئی کام نہیں ہے ان کے پاس، تو آپ کے رشتے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر جس کی آپ برائی کرتے ہیں یہ یاد رکھیے لازمی اس تک پہنچتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں پہنچتی۔ جو بات آپ کے پیٹ میں نہیں رک سکتی نا، آپ کسی نہ کسی کے ساتھ اگل رہے ہیں کسی کے سامنے، تو وہ اس کے پیٹ میں بھی نہیں رکے گی، چاہے آپ اچھا کتنا ظلم کرتے ہیں آپ اپنے دوستوں پہ، خود اپنے پیٹ میں رکھ نہیں پا گے، اس کو کہتے ہیں دیکھو اس کو بتانا نہیں۔ بھائی جب تم اپنے پیٹ میں نہیں رکھ پا گے تو وہ کیسے رکھے گا؟ ٹھیک ہے، یہ تمہارا راز ہے، جب تم اپنا راز نہیں رکھ پائے، اگل دیا نا کسی کے سامنے جا کے، تو وہ بھی اگلے گا، وہ کتنا ہی فرما بردار اور نیک اور ایماندار آدمی ہو، لیکن راز جو ہے وہ پیٹ پیٹ میں نہیں ٹکتے، وہ اگلے جاتے ہیں کہیں نہ کہیں، تو وہ لازمی اس تک پہنچتی ہے اور پھر رشتے خراب ہوتے ہیں۔ اب اگر آپ کے اندر یہ مسائل ہیں، سولوشن کیا ہے، ہم اس برائی کی عادت سے باہر کیسے نکلیں، اس پر بات کرتے ہیں۔ نمبر 1، اپنے اندر جھانکیں، اپنی کمزوریوں کو دیکھیں۔ جب آپ اپنی کمزوریوں کو دیکھیں گے اور فوکس کریں گے تو آپ اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، بجائے اس کے کہ سامنے والے کو نیچا دکھائیں اور اس کو نیچے لے کے آئیں اور اس کی برائیاں کریں۔ اس کو نیچا نہ دکھائیں، خود کو اوپر لے کے جائیں۔ جب آپ خود اوپر جائیں گے آٹومیٹکلی آپ کے اندر کانفیڈنس بڑھے گا، اور آپ کے لیے وہ بندہ اتنا کوئی قابل تعریف یا قابل برائی یا قابل ڈسکشن بھی نہیں ہوگا شاید، آپ کو وہ اتنا اہمیت کا حامل بھی نہ ہو، اپنے آپ کو اوپر لے کے چلیں۔ نمبر 2، حسد کو ختم کریں، دوسروں کی کامیابیوں کو اپریشیٹ کرنا شروع کر دیں، یہ سوچ کر کہ یہ کامیابی من جانب اللہ ہے، یعنی اللہ رب العزت نے اس کو عطا کی ہیں، تو بیسکلی آپ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کر رہے ہیں کہ یا اللہ آپ نے اس کو یہ کامیابی دی، مجھے بھی دے، جب آپ اسے دے سکتے ہیں تو مجھے بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، سب کچھ دینے والا اللہ۔ جب آپ یہ سوچتے ہیں نا کہ یہ اللہ کی طرف سے، تو پھر آپ کی حسد ختم ہوتی ہے۔ جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ اس کی محنت کی وجہ سے یہ اتنا آگے کیسے نکل گیا، تو پھر آپ کو حسد ہوتی ہے۔ تو جب بھی کسی کے اندر کوئی اچھائی دیکھیں، کوئی بڑائی دیکھیں، تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں کہ یہ اللہ آپ نے عطا کی ہے، آپ کی عطا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ یہ الفاظ کہیں گے تو آپ کا کنیکشن اللہ سے جڑے گا اور آپ حسد سے بچ جائیں گے۔ تیسری، اپنے الفاظوں پر غور کیجیے، جب بھی بولیں تو یہ ضرور سوچ لیجیے کہ یہ بات، یہ میری جو بھی بات کہہ رہا ہوں، یہ کسی کو فائدہ پہنچائے گی یا نقصان، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علم الانسان ما لم یعلم، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں۔ تو کوشش کیجئے ایسی بات کریں جب بھی جس محفل میں بیٹھیں کہ جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اگر آپ برائی حسد کریں گے تو یہ کسی کو فائدہ نہیں پہنچائے گی، بلکہ یہ نقصان پہنچائے گی آپ کی ذات کو، آپ کے جذبات کو، آپ کے صحت کو، آپ کی ذہنی جسمانی صحت کو۔ تو کیوں اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوشش کریں کہ آپ جب بولیں تو سوچیں سمجھیں اور ایسا بولیں کہ اس تک اگر یہ بات پہنچے تو اس کو اچھی لگے، جو بھی شخص ہے۔ چوتھی چیز، مثبت رویہ آزمائیں۔ مثبت رویہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی تعریف کریں، ٹھیک ہے، تعریف اللہ کو بھی پسند ہے، تو جو بھی اچھا عمل دیکھیں اس اچھے عمل کی تعریف کریں۔ کسی کے اندر اگر کوئی اچھا عمل دیکھتے ہیں تو آپ اس کی تعریف کریں، بھائی آپ نے یہ کام بہت اچھا کیا، ٹھیک ہے۔ ہم اتنے کنجوس ہو گئے ہیں کہ تعریفی کلمات منہ سے نہیں نکلتے، برائی پہلے نکلتی ہے، یعنی اسی شخص کے اندر جب برائی دیکھیں گے تو فوراً بول دیں گے، اس کے سامنے نہیں بولیں گے تو اس کے پیچھے بول دیں گے، لیکن جب اچھائی دیکھیں گے تو سمم بکمن ہو جائیں گے، نہ نظر آتا ہے، نہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، ٹھیک ہے، بالکل اندھے گونگے اور بہرے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اچھائی اس کی 50 لوگوں کے ساتھ وہ کر رہا ہے، اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا، آپ صرف بات کر رہے ہیں برائی پہ۔ تو اس رویے کو آپ نے اپنانا ہے۔ اگر ہم دوسروں کی برائی کے بجائے خود کو بہتر بنانے پر توجہ دیں تو نہ صرف ہم خود کو بہتر انسان بنا سکتے ہیں بلکہ معاشرے میں بھی ایک مثبت تبدیلی لا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو دوسروں سے لازمی شیئر کیجیے۔ یاد رکھیے آپ کی ایک مثبت سوچ کئی لوگوں کی زندگی بدل سکتی ہے۔ جزاک اللہ خیر فار واچنگ دس ویڈیو۔